प्रोग्राम जो आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त जे पाक नाले सां जेको ॾेह जो ॾातार करीम परवरदिगार ऐं ग़मगीननि जो ग़मख़ार आहे। दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सैयद सरदार बरोज़ महशर उम्मत जे लजादार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन आले पाक ऐं असहाब जानिसार मथां। नाज़रीन, माह मुहर्रम अल हराम में धरती टीवी जी ख़ुसूसी नशरियात सलामिया हुसैन में आवां जो मेज़बान काशिफ़ मेहदी सियाल। नाज़रीन, माह मुहर्रम अल हराम जो सिलसिलो जारी आहे ऐं धरती टीवी नेटवर्क पारां इमाम हुसैन ऐं शोहदाए करबला खे ख़राज अक़ीदत पेश करण जे लाइ पूरी ट्रांसमिशन जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। नाज़रीन, अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे हवाले सां ऐं गुफ़्तगू करण जे लाइ असां पंहिंजे प्रोग्राम में जंहिं शख़्सियत खे मदऊ कयो आहे पाण तमामु मोहसिन शख़्सियत आहिनि ऐं पाण जयद आलिम दीन आहिनि। असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे मुफ़्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब खे। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला, सबसे पहले तो बहुत ही ममनून मशकूर हैं आपके कि आपने माह मुहर्रम अल हराम के अंदर अपनी मसरूफ़ियात में से कुछ वक्त निकाल कर आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल हुसैनी में आप हमारे साथ शरीक हुए। क़िबला, गुफ्तगू के आगाज़ में ये मैं समझता हूँ कि ज़िक्र अहले बैत अतहार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ईमान की बुनियाद है। लिहाजा इस ज़िक्र खैर में तो सबको मिलजुल कर अपने हिस्से की सआदत हासिल करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। क़िबला, गुफ्तगू के आगाज़ में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की मज़लूमाना शहादत करबला में इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल पे हम आज बात कर रहे हैं। काफ़ी अहादीस के अंदर हमें रसूलुल्लाह की ज़ुबानी इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल मिलते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन इमाम शुहदा अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात और शख्सियत को देखें, आपके मुकाम और मर्तबे की तरफ निगाह उठाएं, या आपकी शहादत, इस्तिकामत, शुजात और जुरत को देखें, तो आप अपनी ज़ात में अपनी मिसाल आप ही नज़र आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कायनात में हुसैन कोई दूसरा नहीं है, सुभान अल्लाह, अपने मुकाम और मर्तबे में और अपने फ़ज़ाइल में। इमाम आली मुकाम इमाम शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी शान पर साफ ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो जब हम कुरान से पूछते हैं और हदीस से पूछते हैं तो सबसे बड़ी सनद तो वही है। और कुरान मजीद ने आयत मुबाहला के अंदर अबना आना का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले के वक्त इस आयत पर जैसे अमल फरमाया तो 3 लफ्ज़ नाजिल हुए थे, फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो आका अलैहिस्सलाम ने अबना आना पर अमल फरमाया, हसनैन करीमैन को साथ लेकर, सुभान अल्लाह, और उस पर कुरान खामोश रहा। तो इससे पता चला कि मशीयत एज़दी यही थी कि आयत मुबाहला ऐलान था कि हसन और हुसैन अबनाए मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा आज अगर कोई कहता है कि करबला 2 शहज़ादों की जंग थी, तो यजीद शायद हो किसी का शहज़ादा, मगर हुसैन को सिर्फ़ अली का शहज़ादा कहकर अगर कोई किसी दूसरे के मद्दे मुकाबिल रख कर बराबर सराबर करना चाहता है तो उसे आयत मुबाहला पर ईमान लाना चाहिए कि हुसैन अली का बेटा बाद में है, मुस्तफ़ा का बेटा पहले। सुभान अल्लाह, सुभान। और उन्हीं से आका अलैहिस्सलाम का नसब मुबारक जारी हुआ हसनैन करीमैन से। तो लिहाजा इमाम आली मुकाम के बारे में जब हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान आपको इब्न मुस्तफ़ा कहता है। फिर कुरान के मुताबिक आप आयत ततहीर के ज़िमन में उस शान ततहीर पर, तक़दीस पर नज़र आते हैं कि जो अहले बैत अतहार का ख़ासा है। फिर इसी तरह आयत मवद्दत में हसनैन करीमैन आपको नज़र आते हैं। तो दीगर कुरान मजीद की बहुत सारी आयात हैं, जैसे आयत नज़र है, तो उसमें सराहत के साथ आपको अहले बैत अतहार का, हसनैन करीमैन का ज़िक्र मिलता है। तो लिहाजा जब इमाम आली मुकाम रदिल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपकी शान में जब ख़ुद अल्लाह का कलाम यूँ गोया हो तो फिर उस पर और कोई कलाम कैसे हो सकता है। फिर ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने जैसे अमली तौर पर आपने उनके साथ अपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर फरमाया जी, ऐसे ही आका अलैहिस्सलाम ने कई मौक़े पर अपने फ़रामीन मुक़द्दसा ऐसे इरशाद फरमाए जो इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान करते हैं। जैसे मारूफ़ कौल मुबारक है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन, अल हुसैन, सुभान अल्लाह। और मिन
تو جزئیت اور بعدیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، تو حسین مجھ سے ہیں، یہ بات تو ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی جی کہ نواسا تو نانے میں سے ہوتا ہے، بیٹی کا جو بیٹا ہوا جی تو جزئیت آ گئی. تو یہ بات تو ہر ایک کے لیے انڈرسٹینڈیبل تھی. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ بڑی بات تھی. یہ بڑی بات تھی، اور یہ ایک ایسی بات تھی جو میرا خیال ہے کہ کربلا نے آ کر سمجھائی. سبحان اللہ. اور کربلا نے آ کر یوں سمجھایا کہ گویا کہ سن 60 ہجری تک حسین مصطفیٰ سے ہیں یہ دکھائی دیتا رہا. سبحان اللہ. مگر کربلا میں یہ تصویر دکھائی دیتی ہے کہ مصطفیٰ حسین میں سے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود مصطفیٰ دکھائی دے رہے ہیں حسین کے وجود سے، حسین کی استقامت سے، حسین کے للکار سے، حسین کی شجاعت اور بہادری سے، حسین کے عزم سے، استقامت سے اور انکار سے. تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہے ہیں. تو گویا کہ اس حدیث کو آپ اگر مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو 60 ہجری سے پہلے کی تصویر اور 61 ہجری سے لے کر اب قیامت تک کی تصویر، اس کو ملائیں گے تو یہ حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ کیسے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ تاریخ اسلام میں ہم نے اور بھی قربانیاں دیکھیں، جیسے حضرت ابراہیم کی قربانی کے حوالے سے مشہور ہے. اس کے علاوہ شہادتیں بھی بہت ساری شہادتیں ہوئیں، لیکن امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی قربانی ایک ایسی قربانی اور شہادت تھی کہ جس نے مطلب تاریخ اسلام کا پلہ ہی پورا پلٹ دیا. بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور مجھے آپ کے ان لفظوں کو سن کر تو ایک میرے دل میں وجد انگیز کیفیت آ رہی تھی کہ شہادتیں تو بہت ہوئیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شہادت کو اللہ رب العزت نے یہ چرچا، یہ مقبولیت دائمہ، مقبولیت تامہ یہ عطا فرمائی. تو اللہ کے ہاں کوئی شے بے حکمت اور بے سبب تو نہیں ہوتی. تو یقیناً اس کا سبب ہے، بلکہ سبب کیا، اس کے اسباب ہیں، اور کچھ اسباب تک انسان پہنچتا ہے اور کچھ تک ابھی ہم نہیں پہنچ پا رہے، اور زمانہ پہنچتا رہے گا. تو انہی میں سے ایک یہ سبب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شہداء کی صف میں تو شہداء بدر بھی کھڑے ہیں، اور یقیناً شہداء بدر کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام کی تاریخ میں. شہداء احد بھی ہیں، اور سید الشہداء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ایسے ہی اسی فرمان مبارک میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی خبر دی کہ جو ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہے گا وہ بھی سید الشہداء ہوگا. تو امام علی مقام اس کا بھی مصداق بنتے ہیں. تو شہداء احد بھی ہیں، بدر بھی ہیں، حنین بھی ہیں. تو 83 غزوات اور سرایہ ہوئیں، وہ بھی شہید ہیں. بعد میں بھی شہداء کی تاریخ تسلسل سے جاری ہے، آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. مگر شہداء کی صف میں اگرچہ شہداء بدر بھی کھڑے ہیں، شہداء احد بھی کھڑے ہیں، اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سپہ سالاری میں لڑ کر شہید ہوئے وہ بھی شہداء اس صف میں کھڑے ہیں. مگر شہداء کی صف میں جو مقبولیت اور جو پذیرائی شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں شہادت محمدی کا جو استحقاق بنتا تھا اللہ نے وہ سارا ثمر اٹھا کر حسین کی جھولی میں ڈال دیا. یعنی آپ سوچئے نا کہ اگر آقا علیہ السلام کسی غزوہ میں شہید ہوئے ہوتے، اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا واللہ یعصمک من الناس، اور آپ خود بنفس نفیس شہید ہوئے ہوتے، تو کیا آج آپ کی شہادت کا تذکرہ دوسرے شہیدوں جتنا ہوتا یا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا؟ تو ہر مجلس میں آقا علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہوتا. تو اللہ کے ہاں جو استحقاق بنتا تھا شہادت محمدی کا، ان کو تو اللہ نے یعصمک کے ذریعے سے محفوظ رکھا، مگر وہ سارا استحقاق اور اس کا ثمر اٹھا کر حسین کی جھولی میں ڈال دیا ہے. اس لیے حسین کی شہادت کو امت کے اندر جو چرچا، پذیرائی، جو مقبولیت تامہ اور جو اس کے ساتھ حرارت، ایمان کی تازگی، روح کی تازگی، دین کی بقا، امت کی جلا، اور یہ جو چیزیں سب وابستہ ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام
آپ نائب مصطفیٰ بن کر کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. آپ نے چونکہ نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نبھایا ہے اور اس باطل کی سرکوبی فرمائی ہے جو باطل نماز روزے دین اور اسلام کے شعار کے روپ میں آ چکا تھا. درست. اس باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کے خلاف کھڑے ہونا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور نہ جھکنا، یہ وہ کردار تھا کہ جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام جیسی ہستی کو ہی تیار فرمایا تھا. اور آپ جب میدان کربلا میں حضور کے نائب بن کے کھڑے تھے تو حضور ہی کی جگہ پہ کھڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کے ساتھ جو امت کے جذبات اور احساسات وابستہ ہیں وہ کائنات میں کسی اور شہید کے حصے میں نہیں ہیں. اور قبلہ قرآن میں بھی آیا کہ ہم ابراہیم کی آل سے اور ایک بڑی قربانی لیں گے. تو میرے خیال سے اس آیت کا جو مظہر ہے، اس قربانی کا مظہر، وہ امام حسین کی ذات ہے. ہاں بالکل، اس پر بہت سارے ہمارے مفسرین اہل سنت کے حضرات نے لکھا ہے. اور میں سورہ صافات کی اس آیت کی طرف بھی آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا کہ جب قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چل رہی ہے جی. اور باپ بیٹا دونوں پوری طرح آمادہ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو رہی ہے اور چھری بھی چلا دی، آنکھیں بھی بند ہیں. اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں تو بیٹا اسماعیل اسی طرح محفوظ اور سلامت ہے اور دمبا ذبح ہو گیا. اور قرآن نے کہا کہ وَنَادَيْنَا، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ کا خواب سچ ہو گیا، آپ کی ابتلاء امتحان پورا ہو گیا. مگر یہ فیصلہ ہمارا تھا. پھر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم، عظیم ذبح کے بدلے میں ہم نے فدیہ کر دیا. تو اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے میں دمبا، اسے ذبح کہنا تو درست ہے، مگر ایک پلڑے میں اسماعیل علیہ السلام ہو اور ایک پلڑے میں دمبا ہو، بے شک جنت سے ہی کیوں نہ آیا ہو، مگر نبی کے مقام کے سامنے جنت سے آیا ہوا دمبا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس کے لیے لفظ عظیم نہیں جچتا اور قرآن نے استعمال کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کسی اور شے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اس پر ہمارے اکابرین نے لکھا کہ یہاں در حقیقت وہ سودا عالم ارواح میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر تھا وہ قرض بنا مصطفیٰ پر، سبحان اللہ، اور وہ مصطفیٰ کا قرض کربلا میں چکایا ہے امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے وہ قربانی جو عظیم قربانی ہوئی وہ امام علی مقام علیہ السلام پر آ کر اپنے معراج کو پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ کربلا میں ہم یزید کی طرف سے مظالم کی انتہا دیکھتے ہیں، جس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے، 6 مہینے کے بچے سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک کی عمر کے جو لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ امام کی مظلومیت کا تم ذکر پورے ماہ محرم کرتے ہی ہیں. تو قبلہ یہ جو کردار ہیں دو کربلا میں جو آشکار ہوئے، ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار، ان میں فرق کیا ہے؟ ان کی تعریف فرمائیں. دیکھیے، ہم تو اپنے اکابرین اہل سنت کے اس نظریے کو ببانگ دہل مانتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں کہ کربلا در حقیقت حق اور باطل کا ایک معرکہ تھا. درست. تو جب آپ اس لفظ سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ حق اور باطل کا معرکہ تھا تو پھر آپ کو اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ پھر جو سامنے لشکر کھڑا تھا تو نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. اور نماز کا وقت پہلے تو امام علی مقام کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، ہر اور اس کا لشکر، اور بعد ازاں پھر نماز انہوں نے الگ کر لی مگر نماز ترک نہیں کی. تو پھر جو دو لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، نماز دونوں طرف تھی، اذان دونوں طرف تھی، اقامت دونوں طرف تھی، نعرہ تکبیر دونوں طرف تھا، داڑھی اور امامہ بھی دونوں طرف ہے، اسلام کی ظاہری علامات اور شعار دونوں طرف ہیں. جی. پھر وہ کون سی بنیاد ہے جس بنیاد پر اسے حق اور باطل کا معرکہ کہا گیا ہے؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آخر بنا لا الہ جو ہوئے امام علی مقام اور یہ حق اور باطل کا معرکہ ہوا تو پھر اس باطل کی آپ کو ڈیفینیشن کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو جہاں تک میں جو فہم دین کا، قرآن اور حدیث کا جہاں تک پہنچے ہیں
وہ میں یہ عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ دیکھیے باطل کا یہاں پر معنی دو اعتبار سے ہے، ایک روحانی اعتبار سے ہے اور ایک فکری اعتبار سے ہے۔ جی روحانی اعتبار سے حق اور باطل کا جو پہچان ہے، کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ ہے روحانی اعتبار سے، وہ ہے مودت اہل بیت، سبحان اللہ، ادب اور تعظیم اہل بیت، محبت اہل بیت۔ جب سامنے لشکر میں امام علی مقام تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ پورے خانوادہ اور وہ 18 یا 25 جوان اہل بیت اطہار کے بنو ہاشم کے جنہوں نے قربانیاں دیں وہ سب موجود ہیں، اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو جو مد مقابل لشکر کھڑا تھا وہ تب تک ایمان یا حق پر کہلایا جا سکتا ہے جب تک انہوں نے اپنے بغض، عداوت اور دشمنی کا اقدام نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اقدام کیا تو اسی لمحے ان کے دلوں سے مودت اہل بیت رخصت ہو گئی اور ادب اور تعظیم اور محبت اہل بیت رخصت ہو گئی۔ اور جس لمحے کسی کے دل سے مودت و محبت اہل بیت یا ادب اور تعظیم اہل بیت رخصت ہو جاتا ہے، اسی لمحے ایمان بھی ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ باطل ہوئے روحانی اعتبار سے اس نقطے پر پہنچ کر کہ ان کے دلوں میں بغض آ گیا، مودت کی جگہ پر بغض آیا، تو لہٰذا وہ باطل کا قافلہ ہوا، یہ حق ہوا مد مقابل۔ یہ تو میں روحانی اور ایمانی اعتبار سے اس کی تعبیر دیکھتا ہوں۔ فکری اعتبار سے یہ ہے کہ باطل اور حق کی تعریف یہاں پر کربلا ہمیں یہ دے رہا ہے کہ حق اسے کہا جائے گا کہ جو اقتدار کو، ریاست کو، ریاست کے اختیارات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کر بطریق خلافت علی منہاج النبوہ استعمال کرے اور یہی عقیدہ رکھتا ہو، وہ حق ہے۔ اور جو اس اقتدار کو، ریاست کو، مال غنیمت کو، بیت المال کو، ان اختیارات کو اسے موروثیت سمجھے اور جانے، اسے اپنا ذاتی حق سمجھے اور جانے، یا اسے سمجھے کہ بس یہ مال ہے اور منصب ہے اور میرے ہاتھ لگ گیا ہے، اب میں کسی کا جواب دے نہیں اور میں وہی کروں گا جو میرا نفس چاہے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے اور نیابت اور خلافت کا کہ امانت ہے یہ میرے پاس اللہ کی جانب سے، اس تصور کا انکار کر دے اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لے جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہونا تھا، تو لہٰذا وہ باطل ہو گیا۔ تو حق اور باطل کا فکری اعتبار سے یہ معرکہ یوں بنتا ہے کہ امام عالی مقام اس حق کی تنفیذ کے لیے کھڑے تھے اور مد مقابل جو لشکر تھا وہ ملوکیت، آمریت اور شخصی آمریت کے نفاذ کے لیے کھڑا تھا، اور قرآن اسے شرک قرار دے چکا تھا۔ قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ذات جس نے حق کے ساتھ دین حق کے ساتھ دین دے کر بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسے جا کر دنیا میں غالب کر دیں۔ تو گویا آقا علیہ السلام تشریف لائے کہ اللہ کی وحی کو غالب کریں، اللہ کے دیے ہوئے نظام اور تعلیمات کو غالب کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتا رہے۔ درست۔ تو لہٰذا ایک ہے اعتقادی شرک، یہ ہے فکری شرک۔ یہ فکری اعتبار سے شرک ہے کہ اللہ کے دین کو غالب رکھ کر اپنے آپ کو اس کا امین اور امانت دار سمجھ کر اسے استعمال کرنے کی بجائے اس ریاست کو اپنی ملکیت سمجھ لینا اور پھر اپنا حکم چلانا اور جیسے نفس کہے اس کے مطابق چلنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کر لینا اور اس کا انکاری ہو جانا، تو گویا اللہ کے حکم کی جگہ پر اپنے حکم کو رکھ لینا، یہ فکری اعتبار سے جو شرک تھا۔ کیونکہ مد مقابل لشکر یزید کی جو حکومت تھی اس کو محفوظ بنانے کے لیے یا اسے قائم دائم رکھنے کے لیے، اسے منوانے کے لیے کھڑا تھا، اس اعتبار سے وہ فکری طور پر شرک کے میدان میں کھڑا تھا اور وہ باطل ٹھہرا۔ تو میدان کربلا نے ہمیں حق اور باطل کا ایک پیمانہ دے دیا۔ تو دینی، ایمانی، روحانی اعتبار سے قیامت تک جہاں جن سینوں میں مودت اور ادب اہل بیت ہوگا وہ حق ہوں گے، اور جہاں جہاں بغض اور بے ادبی، عداوت، نفرت، دشمنی آئے گی اہل بیت اطہار کی، وہاں باطل ہوگا۔
اور فکری اعتبار سے جو وحی الہی کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوگا وہ حق پر کھڑا ہوگا، اور جو وحی الہی کو، قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ایک طرف رکھ کر اپنی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہا ہوگا، وہ باطل پہ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمیں اسی حق اور باطل کے پیمانے کو لے کر چلنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا انالیسس کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ درست قبلہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین گفتگو کے سلسلے کے جاری رکھنا سی ملوں تھا ایک شارٹ بریک کھاں پو۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جس سلسلے کے جاری رکھنا سی قبلہ ہم فضائل امام حسین کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ قبلہ ایک چیز یا ایک معاملہ جو عام طور پہ ماہ محرم الحرام کے دنوں میں کافی زیر بحث نظر آتا ہے عوام الناس کے بیچ میں، اور میں چاہوں گا کہ جو عالم دین ہیں یا جو علم رکھتے ہیں ہم اس کا اوپینین یا اس کے خیالات لازمی اس چیز پہ لیں۔ قبلہ شبیہ کیا ہوتی ہے اور شرعاً اس کا احترام کرنا اس کے حوالے سے کیا ہے شریعت میں؟ دیکھیے جو شبیہ کا لفظ ہے نا یہ مشابہت سے ہے۔ جی، مشابہت یعنی ایک شے دوسری چیز کے ساتھ اگر ملتی جلتی ہو، اس جیسی نظر آئے جی، تو اسے مشابہت کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے کہ یہ شبیہ اور مشابہت کا لفظ استعمال ہوا، تشابہ کا لفظ استعمال ہوا کہ حسنین کریمین سر انور سے لے کر سینہ مبارک تک امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور پھر سینہ مبارک سے قدمین شریفین تک امام حسین علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شبیہ کا مطلب ہے کہ مشابہت ہونا، ملتا جلتا نظر آئے، تو ریفلیکشن نظر آئے اس کا۔ اب یہ جو شبیہ کا سوال جس تناظر میں آپ نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماہ محرم الحرام میں ہمارے کچھ بھائی یہ جو شبیہ بنا لیتے ہیں اور کربلا کے شہداء کے ساتھ منسوب کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں سمبولیکلی، تو یہ شبیہ ایسے ہی اگر اس محرم الحرام کے ساتھ آپ اب میلاد کو بھی شامل کر لیں، میلاد کے موقع پر بھی کوئی نالن مبارک کی شبیہ بنا رہے ہیں، کوئی روزہ انور کی بنا رہے ہیں۔ جی، اب یہ جو چیزیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہر اس طرح کی چیز کو بدعت کہہ کر کہ یہ نئی چیز ہے، بدعت کہہ کر اسے رد کر دیتے ہیں اور اسے گناہ اور پھر بدعت سیئہ کے درجے پر لا کر اسے محدثات میں اور جہنم کے عذاب کا سبب کے درجے کفر کے فتوے لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ اس میں چلا گیا۔ سب سے پہلے تو ان کو بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے دلیل کی بنیاد پر کہ ہاں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں دین نے حکم نہیں دیا، جی، لیکن انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس محبت کے کچھ تصورات ہوتے ہیں، وہ ان تصورات کو کبھی کبھی مادی شکل میں ویزیبل فارم میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں محبت کے تصورات ہیں کسی شے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب کربلا کی ریت کے ساتھ بھی ایک مومن کی محبت ہے، جی، کربلا میں ہونے والے واقعات کو، وہ دل سوز واقعات کو پکچرائز کرنا چاہتا ہے۔ جی، تو جیسے آج کی دنیا، جدید دنیا، یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہوگی اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے ٹیکنالوجی کی ترقی سے یہ آگے کہاں سے کہاں انسان پہنچے گا، تو اس نے تمام تصورات کو پکچرائز کر دینا ہے۔ جی، آنے والے وقت میں انسان کے جتنے تصورات ہیں نا، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں یہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ صرف کانسیپٹس ہیں اور یہ پریکٹس ہے، تو یہ جتنے کانسیپٹس ہیں یا جتنی تھیوریز ہیں یا جتنے انسان کے ذہن میں پائے جانے والے تصورات ہیں، ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی بتا رہی ہے کہ آنے والے دور میں ہر چیز کو پکچرائز کر دیا جائے گا اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ درست۔ تو ایسے ہی کربلا سے جو محبت ہے وہ بھی کچھ چیزوں کو متشکل کرتی ہے، تو وہ جب اسے متشکل کرتی ہے تو وہاں اعتدال ضروری ہے۔ فتویٰ لگانے والوں کو پرہیز کرنی چاہیے کہ اس پر فتویٰ نہ لگائیں، ٹھیک ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا، کوئی کہے جی دکھاؤ امام علی مقام نے ایسا کیا، آقا علیہ السلام نے ایسا کیا، نہیں کیا، مگر یہ کہ ایسی بہت ساری چیزوں کا دروازہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے رکھ دیا امت کے لیے کہ چیزیں نئی ہوں گی
مگر اکاموڈیٹ ہونے کے قابل ہوں گی، ان کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو کربلا سے محبت ہے، کربلا کے واقعہ میں جو پیچھے دل سوزی ہے، وہ کچھ تصورات جو ہمارے دل میں یا عقل میں، سمجھ میں، شعور میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کو جب انسان متشکل کرنا چاہتا ہے جی وہ کرتا ہے، تو وہ کرنا فی نفس ہی جائز عمل ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اس کے بارے میں اعتقاد نہ ایسا رکھ لیا جائے کہ اب اس کی جو توہین ہے وہ گمراہی ہے، یا اس کے ساتھ اس کا ادب اور احترام اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ اس کا ادب اور احترام اب اسی طرح لازم ہے کہ جیسے ان کی منسوب اشیاء ہوں۔ کچھ اشیاء وہ ہیں جو اکابرین نے، اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے استعمال کی، جیسے آپ چیزیں ملتی ہیں، لباس سے متعلق کئی چیزیں ملتی ہیں، عصا مبارک ملتا ہے، کئی چیزیں ملتی ہیں، ایسے نشانیاں مختلف میوزیمز کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب ایک وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے خود استعمال کی، جی اس کا ادب اور احترام ہے، لازم ہے اور اس کی شرعی حیثیت ہے۔ ایک ہے کہ ہم نے اپنے تصورات کو متشکل کیا اور شبیہ بنائی، تو وہ اس حد تک تو جائز ہے کہ ہم اپنی فیلنگز کو دل کے تصورات سے نکال کر کسی شکل اور صورت میں لا رہے ہیں، اور پھر اس سے ہم ایک روحانی حظ لے رہے ہیں، وہ ہمارے ذہن پر، قلب پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ اسی ماحول میں چلا گیا ہے۔ تو یہاں تک جو اس کے اثرات لینے ہیں، جو اس کا امپیکٹ لینا ہے اپنی فیلنگز کے اندر، یہ یہاں تک تو جائز ہے، لیکن اس کے ادب اور احترام کو پھر شرعی اور فقہی ضابطے میں لے آنا کہ جو پھر اس کا ایسا کرے گا تو وہ گمراہ ہے، اور ایسا کرے گا تو یہ مومن ہے، اور ایسا کرے گا تو کافر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے اعتدالی ہے، یہ پھر ایک ایکسٹریم کی طرف جانے والی بات ہے۔ لہٰذا اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے محبت کے یا درد کے دونوں تصورات کو متشکل کرتا ہے اور پھر اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے جا کر اپنی روح کی تازگی کا سامان کرتا ہے، درست عمل ہے، درست عمل ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ پھر کوئی عقائد جوڑ لیتا ہے کہ اب اس کا ادب بھی اسی طرح جائز ہے، جیسے یہ خود انہی کی چیزیں ہوں یا خود وہی ہو، جی اسی جیسا ادب اس کا بنا لے، تو یہ ادب شرعی طور پر پھر شبیہ کا نہیں ہے، وہ ادب شرعی طور پر پھر اسی اصل کا ہے، اصل کا ہے، یعنی نقل کا نہیں ہے۔ نقل سے اتنا کام آپ لیں جتنا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یا کیفیات کے حصول کے لیے مفید ہے، لیکن اس سے یہ کام نہ لیں کہ اس کو اصل کے برابر قرار دے دیں، تو پھر یہ افراط و تفریط ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف افراط و تفریط نظر آتا ہے۔ تو اعتدال یہ ہے کہ بنانا جائز ہے، اور ایسے آنے والے وقتوں میں کیا پتہ ہر ایک کی شبیہ بنے، کیا معلوم کہ ابھی جیسے پکچرائز ہو رہی ہیں چیزیں، فلمیں بن رہی ہیں، موویز بن رہی ہیں، آج اس کی شخصیت پر، آج فلاں کی سوانے پر، تو ابھی علماء کرام اس میں اجتہاد کرتے رہیں گے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، علماء ان مسائل پر غور کرتے ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہیں، اور پھر جا کے کسی نتیجے پر پہنچے گا مجتہد کہ ہاں یہ درست ہے اور درست نہیں، اور کہاں تک درست ہے اور کن شرائط کے ساتھ درست ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ جو شبیہ کا تصور ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ڈیجیٹل ورلڈ میں یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، تو اس لیے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتدال ضروری ہے۔ جی مطلب قبلہ آپ کے کہنے کا کہ شبیہ کو دیکھ کے آپ اصل کو یاد کر لیں، اس کیفیت کو محسوس کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو وسیلہ بنا لینا، اس کا ادب اور احترام اس طرح بنا لینا جیسے اصل کا ہوتا ہے، یا اس کو چومنا، یا مطلب پھر جو اس طریقے کے یہ چیزیں جائز نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر افراط ہو رہا ہے۔ امام حسین کی عزاداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم نے ابھی شبیہ کی بات کی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے وقت کے ساتھ ذرائع تبدیل ہوتے ہیں، جیسے پہلے مساجد میں بڑے محراب ہوتے تھے تاکہ آواز گونج کر دور تک پہنچے، اب اسپیکر آ گئے ہیں تو کافی مساجد میں محراب بننا ختم ہو گئے، تو یہ ذرائع تبدیل ہوئے لیکن مقصد باقی رہا۔ تو آج کے دور میں عزاداری امام حسین کے حوالے سے یا امام حسین کے غم کو یاد کرنے کے حوالے سے کیا ذرائع اپنانے چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا غم، تو یہ غم تو حق ہے جی، اور یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس غم کو تو خود آقا علیہ السلام نے محسوس کیا، اور آپ کی ولادت سے بھی پہلے، امام علی مقام کی ولادت سے بھی پہلے حضرت ام فضل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب ان کی امام حسنین کریمین کی ولادت کی خبر دی تو شہادت کی خبر بھی دی، اور حضرت ام سلمہ کی روایت بھی موجود ہے کہ ان کو مٹی لا کر دی میدان کربلا کی۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے، تو غم کے آثار، غم کی حالت، کیفیت، اس کا ثبوت تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اب اور کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اس غم کا اظہار کیسے کریں، دیکھیے اس غم کا سب سے بڑا اظہار تو یہ ہے کہ اس مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر کھڑے ہو جائیں جس مقصد کے لیے امام عالی مقام نے اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانیاں پیش کی، اس امام کی خوشنودی حاصل ہوگی، ان کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور وہ مقصدیت کیا ہے؟ اپنے دور کے یزید کے خلاف للکار بنو، انکار بنو، جی، اپنے دور کے یزید کے ساتھ مصلحت کرنا اور پچھلے دور کے یزید کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ امام عالی مقام کے فکر پر چلنے کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا فکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام عالی مقام جس کاز کے لیے، جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے، تو ان کو ہم اگر مانتے ہیں اور پھر اس غم کو مناتے ہیں تو اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جی، ایک یہ بات ہے۔ دوسرا ہے ذکر، یہ تو فکر کی بات ہم نے کر لی، فکر کے ساتھ کھڑے ہوں، ذکر کرنا، تذکرہ، آپ کے فضائل کا تذکرہ ہو، حتیٰ کہ کربلا اور پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہو، شہادتوں کا ذکر ہو، شہادتوں میں یا اذیتوں کے واقعات کا تذکرہ ہو، یہ سب مستحسن عمل ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، دل پگھلتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، اور ایمان کا پودا اور تناور ہوتا ہے، اگتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی اظہار ہو سکتا ہے کہ جیسے وہاں چونکہ پیاس رہی تو پانی کی سبیل لگتی ہے، وہاں کھانے پینے کو کچھ نہ رہا تو کھانے تقسیم ہوتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، جلسے جلوس یہ بھی جائز عمل ہے، مگر یہ کہ ہمیں اگر ہمارے جلسے میں، جلوس میں کسی جگہ کوئی ایسی غیر شرعی چیز وابستہ ہوتی چلی جائے گی، درست، تو پھر وہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، مگر فی نفس ہی وہ جلسہ، وہ جلوس، وہ ذکر، وہ تذکرہ، وہ محافل، وہ مجالس، چاہے وہ آن ایئر ہو، وہ گراؤنڈ پر ہو، وہ کسی طرح کی ذکر ہو، تذکرہ ہو، وہ باعث اجر ہے، باعث برکت ہے، اور یہ حق ہے، کرنا چاہیے، تاکہ یہ ذکر اور یہ فکر ہمارے تک جیسے پہنچی ایسے ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچتی ہے، نسلوں تک پہنچے۔ مطلب آپ کا یہ کہ پیغام حسینی جو ہے ہمیں ان جلسے جلوس سے، مجلس سے پیغام ملے، دین کی تبلیغ ہو وہاں سے، اسی طریقے سے۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ، جیسے امام حسین نے مدینے سے قیام فرمایا یزید کے خلاف، مدینے سے آپ نکلیں، وہاں سے سفر طے کیا ہے، مکہ پہنچے، 4 مہینے مکہ میں قیام فرمایا، پھر آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا پہنچتے ہیں 2 محرم کو، روز عاشور تک ہم دیکھتے ہیں۔ ان پورے ایام کے اندر امام حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کم تعداد میں ہیں، مطلب کثرت نہیں ہے لوگوں کی، اور نہ ہی ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت کر پائیں، مطلب ان کے اندر یہ جذبہ، یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن کربلا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جیسے واقعہ حرا میں ہم دیکھتے ہیں مدینہ کے لوگ جو انہوں نے بیعت توڑ دی، جی، تو یہ جو پورا ایک حوصلہ ان میں شہادت امام حسین کے بعد پیدا ہوا، تو یہ پوری تاثیر خون امام حسین تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ تاثیر ہے امام علی مقام علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے خون کی اور ان کی قربانیوں کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، تاثیر تھی۔ مگر دیکھیے لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو وقت آنے سے پہلے چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، جی، کچھ ہوتے ہیں جو وقت آنے پر سمجھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو وقت آنے کے بعد ان کو سمجھ لگتی ہے، اور اگر ہم اپنی پاکستانی قوم کی بات کریں تو وقت آنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور 70 سالوں سے کہاں سے کیا گیم ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کی مختلف قسمیں رکھی۔ امام علی مقام علیہ السلام آپ کو تو گھٹی میں ڈال دیا تھا، حق کی شناخت اور پہچان اور اس کا یہ نعرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر مولا کائنات، پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہم اجمعین، آپ کی تربیت نے۔ لہٰذا جس چیز کو وقت آنے سے پہلے آپ بھانپ رہے تھے، جی، تو دوسرا کوئی اگر وہاں تک دیکھ سکتا ہوتا تو وہ بھی پھر حسین ہوتا،
سبحان اللہ. تو جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہاں تک کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے آپ کا رد عمل اس پہ مختلف تھا اور کچھ لوگوں کا رد عمل مختلف تھا. پھر اس میں ایک فرق ہوتا ہے عزیمت اور رخصت کا، جی، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے نقشہ یہ ہے، مگر شریعت آپ کو ایک راستہ دیتی ہے کہ اس کا حصہ نہ بنے، خاموش ہو کر اپنی جان بچا لیں. تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تمہیں اجازت ہے، ہم ناراض نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور آپ چپ کر کے حصہ نہیں بنے اس برائی کا، جی، بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں. لیکن دوسرا ہے راہ عزیمت. اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اس بات کے اندر ہے کہ جہاں باطل کو آپ نے شناخت کر لیا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اسے کہتے ہیں راہ عزیمت. اس کے لیے حوصلہ تو چاہیے. امام علی مقام علیہ السلام نے راہ عزیمت اختیار کی، بلکہ میں کہوں کہ آپ نے جو راہ اختیار کی خود عزیمت کو اس پہ ناز ہے. سبحان اللہ. وہ عزیمت کی معراج ہے. سبحان اللہ. عزیمت کی ساری ڈیفینیشن وہاں سے نکلتی ہے کہ آپ نے کیسے آپ کھڑے ہوئے. تو ایک تو یہ فرق ہے کہ جو خاموش رہنے والے ہیں ہم ان کے بارے میں کہیں گے وہ راہ رخصت کے مسافر نکلے، اور امام علی مقام اور شہدائے کربلا راہ عزیمت کے پیکر نکلے. ایک تو یہ ہم کر سکتے ہیں. دوسرا ایک سبب میں نے پہلے بتایا. تیسری ایک چیز کو اس کے ساتھ ہم یوں بھی منسلک کر سکتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام بھی جب مدینہ منورہ سے نکلے اپنے خاندان کے ساتھ، اور پھر 4 ماہ اور 5 دن کم و بیش مکہ میں قیام فرمایا، اور پھر 8 ذی الحج کو آپ نے احرام باندھ لیا تھا حج کا، مگر پھر اسے عمرہ میں کنورٹ کر کے آپ روانہ ہو گئے. تو امام علی مقام نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم یہ کویسچن کریں کہ سارے اہل مدینہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں نکلے، سب اہل مکہ جو حج پہ آئے ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں نکلے، کیوں نہیں چل پڑے آپ کے ساتھ. کیونکہ امام علی مقام نے تو اعلان نہیں فرمایا جنگ کا. جنگ تو اس باطل نے آپ پر مسلط کی ہے میدان کربلا میں. لیکن امام حسین لوگوں کو بلاتے تو رہے نا یزید کے خلاف. ہاں وہ بلاتے رہے. دیکھیں آپ نے اس پر تو مشاورت کی سینئر صحابہ کرام سے اور مختلف خطوں سے آئے ہوئے حجاج کرام سے جو مکہ پہنچ چکے تھے کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. یہ تو ساری مشاورت اور تجزیے ہوتے رہے، مگر سٹیپ فارورڈ جو ہونا تھا، اقدام جو کرنا تھا، تو آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ ارادہ یہی لے کر گئے جیسے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا پہلے کوفہ کی طرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے. آپ مکہ سے جب نکلے تو کوفہ والوں کی طرف جا رہے تھے کہ اب یہاں کا انالیسس میں نے کر لیا، اب میں وہاں کا جا کے دیکھتا ہوں پھر کیا کرنا ہے اس کا سٹیپ اٹھائیں گے. لیکن راستے میں 2 محرم کو روک دیا گیا. راستے میں باطل نے آپ پر جنگ مسلط کی ہے، جی آپ نے جنگ مسلط نہیں کی. لہٰذا جب آپ نے جنگ کا ارادہ کر کے ہی مکہ اور مدینہ سے نہیں نکلے تو ہم کہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں نکلے آپ کے ساتھ. تو عین ممکن ہے سارے نہ نکلتے لیکن کچھ نہ کچھ تو نکلتے. تو امام علی مقام جنگ کے اعلان کے ساتھ نکلے ہی نہیں. یہ باطل نے آپ پر مسلط کی ہے جنگ. اس لیے تو امن پسندی جو ہے وہ حسین کے قدموں میں ہے. آپ کسی کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، آپ تو آخری رات تک مہلت دیتے رہے. اپنے قافلے والوں کو بھی کہتے رہے جو جانا چاہے، اور ان کو بھی اگلی صبح سمجھاتے رہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں اور میرے مد مقابل کھڑے ہو گئے تو کل حشر میں کیسے سامنا کرو گے مصطفیٰ کا. تو وہ تو ہر ایک کو اس سچویشن سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ کہ وہ ہو کر رہا جو ہونا تھا، جو اللہ کے ہاں مقدر تھا. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے راہ عزیمت کی بات کی، اس پہ میں ایک بڑا مشہور شعر ہے جو میں پہلے بھی 1-2 بار یہ پڑھ چکا ہوں کہ کھڑا آکھے عشق پیغمبراں کو ہتے سر کٹواونے پوندے ہن، شبیر سڈاون سوکھا نہیں، پیغمبری دعوے اپنی جا، پیغمبری دعوے اپنی جا، ہتے گھر لٹواونے پوندے ہن، شبیر سڈاون سوکھا نہیں. تو شبیر کہلانا آسان بات نہیں ہے. کہ آخر میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے مختصراً اگر آپ کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں. ہاں پیغام میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے ماہ محرم الحرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جائیے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نجات کی کشتی ہے، اور اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو سجا لیجئے. اور کسی بھی دور میں خارجیت اور ناسبیت کے ساتھ کھڑا ہونا یا اس کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے یہ ہلاکت و تباہی ہے. ایمان، ہدایت اور نجات وہ حسینیت کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ
خدا را مسلکی تعصبات میں ان ہستیوں کی قدر اور قیمت کو گدلا کرنے کی کوشش مت کیجیے جن کے ساتھ دین وابستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم ایک دوسرے کے ضد میں تعصب میں ایسے روز نت نئے نظریات کا پرچار کرنے لگ جاتے ہیں. خدا را ایک دوسرے کے ضد حسد اور تعصب میں اتنا آگے نہ جائیے کہ ہم اہل بیت اطہار کا حیا بھی بھول جائیں, ان کی عظمت اور مقام کے مطابق ان کا ذکر کرنا بھی بھول جائیں اور بیلنس کرنے کے فتنے میں مبتلا ہو کر تو ہم ایسے ایسے کام کرتے رہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی تقدیس کے خلاف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت پر قائم فرمائے اور قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے غلاموں میں ہمارا شمار. سبحان اللہ. الہ آمین الہ آمین. ناظرین اساں تمام گھنا ممنون و مشکور رہیوں قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب جن جا جی اساں پروگرام میں تشریف کھڑی آیا. ناظرین ان تی اساں جی اجو کی نشست پنجے اختتام تے پہتی. پنجے میزبان کاشف مہدی سیال کے ڈیندا اجازت. سلام یا حسین.